मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अस्माउर रिजाल का कहां पता चलेगा? फिर एक अहम बात करके बस मैं अब टॉपिक की तरफ आता हूं। एक इंतहाई अहम बात, मदारिस में यह भी पढ़ाया जाता है कि कुरान और हदीस से मसाइल निकालने के उसूल और ज़ाब्ते क्या हैं। ये जो यूट्यूबी स्कॉलर्स आ रहे हैं ना, जो सिर्फ यूट्यूब पे ही मुफ्ती बने हुए हैं, इनको ये उसूल और ज़ाब्ते भी नहीं पता। क्या मतलब? कोई हदीस अगर कुरान के खिलाफ जा रही है तो क्या करना है आपने? उसको लेना है कि तर्क करना है? हर सही हदीस इस लायक नहीं है कि उस पर आप एज इट इज उसको फॉलो करना शुरू कर दें। वो उससे ज्यादा सही की बाज़ दफा मुखालिफ होती है, मुतवातिर के मुखालिफ होती है। मैं अक्सर इसकी एक मिसाल देता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आपने फरमाया कि अलवाइदतु वल मऊदतु किलाहुमा फिन्नार। जिस औरत ने बच्चा जना और बच्ची जन के दफन कर दी जिंदा, तो जनने वाली भी जहन्नम में, और जिस बच्ची को दफन किया वो भी जहन्नम में। ये सही हदीस है। क्या आप इस हदीस को एज इट इज ले सकते हो? सवाल नहीं पैदा होगा उस बच्ची का क्या कसूर है भाई? आप क्यों एज इट इज नहीं लेते? भाई कुरान क्या कह रहा है? वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह जिंदा दफन की हुई बच्ची को अपने सामने लाएगा और पूछेगा, बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। तो अल्लाह तो उस बच्ची से सवाल कर रहा है कि तुझे बगैर जुर्म के जब कत्ल किया है तो मैं तेरे बाप को नहीं छोड़ूंगा, तेरी मां को नहीं छोड़ूंगा, और अल्लाह बगैर जुर्म के उसको जहन्नम में डाल दे। तो ये हदीस कुरान के अगेंस्ट जा रही है कि नहीं जा रही है? इसलिए तमाम उलमा इस हदीस की तावील करते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि तो कुरान के खिलाफ है। कुरान कह रहे हैं हम तो जिंदा दफन की भी बच्ची से पूछेंगे कि तुझे किस जुर्म में मारा गया। तो अल्लाह खुद जो उसकी तरफ से इंतकाम ले रहा है, वो खुद उसको कैसे सजा देगा? और कुरान जगह जगह क्या कहता है? ला यज़लिमु रब्बुका अहदा। तेरा रब किसी पे जुल्म नहीं करेगा। जज़ाअम बिमा कानू यामलून। जो अमल होगा उतनी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जुर्म किया ना हो और उसकी सजा मिल जाए। लेकिन सही हदीस है। अब उस हदीस में तावील है। दो किस्म की तावीलात हैं। पहली बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बच्ची के बारे में नहीं फरमाया, किसी खास बच्ची के बारे में पूछा गया। तो चूंकि गैर मुस्लिम बच्चे जो दुनिया में मर जाते हैं, तो बहुत से उलमा की राय और बाज़ रिवायात भी हैं कि उनको क़यामत के दिन बालिग़ किया जाएगा और उनको आजमाइश में डाला जाएगा कि ईमान कबूल करते हो या कुफ्र। जैसे हमें दुनिया में अल्लाह आजमा रहा है ना भाई। नाबालिग़ बच्चा नाबालिगियत में मर जाए तो वो जहन्नम में नहीं जाता, लेकिन जब बालिग़ होके उसको सोचने समझने का मौका मिला, अच्छे बुरे की तमीज़ पैदा हो गई, फिर अपने इख्तियार से जो बुराई को इख्तियार करेगा तो वो कहां जाएगा? आपका क्या ख्याल है, कहां जाना चाहिए उसको? जहन्नम में जाना चाहिए ना उसको। तो बाज़ अहादीस से पता चलता है, बाज़ रिवायात से पता चलता है कि जो नाबालिग़ बच्चे दुनिया से चले जाते हैं गैर मुस्लिमों के, तो क़यामत के दिन उनको बालिग़ किया जाएगा, उनको अक़ल दी जाएगी, उनको आजमाया जाएगा। जो आजमाइश में पूरा उतरा अल्लाह उसको जन्नत में भेजेगा, जो आजमाइश में नाकाम हो गया अल्लाह उसे कहाँ भेजेगा? जहन्नम में। तो स्पेसिफिक किसी खास बच्ची के बारे में पूछा गया था, तो अल्लाह के नबी को वही के ज़रिए इल्म हो गया कि ये बड़े होकर, क्योंकि दूसरी हदीस में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यही सवाल पूछा, तो आपने फरमाया कि ए खदीजा, अगर तू उसको देख लेती उस बच्ची को तो तुझे उससे नफरत हो जाती। तो नफरत कभी भी नाबालिग से नहीं होती, नफरत बालिग जो बुरे अमल कर रहा हो उसी से होती है। हजरत खदीजा को तरस आया ना कि इतनी मासूम बच्ची जहन्नम में जाएगी, तो बच्ची नहीं जाएगी, वो कब जाएगी? अब कोई रेफरेंस दे दे कि हदीस में आता है कि जो नाबालिग बच्ची हैं वो भी जहन्नम में जाएंगी, कोई मुल्हिदी रेफरेंस दे दे, तो आप मान लोगे क्या उसको? कहोगे भाई दूसरे दलाइल भी तो देखो ना क्या कह रहे हैं, एक हदीस को क्यों पकड़ के बैठ गए हो आप? एक मुल्हिद ने एक हदीस पेश की हजरत अबू दर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की। उसने कहा देखो इस्लाम में चोरी भी जायज़ है, जिना भी जायज़ है, और झूठ बोलना भी माज़अल्लाह जायज़ है। और हदीस बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हजरत अबू दर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन हर कीमत में जन्नत में जाएगा? आपने फरमाया हाँ जन्नत में जाएगा। हजरत अबू ज़र गिफारी ने फरमाया, ये भी सही हदीस है बिल्कुल, फरमाया व इन जना व इन सरक, अगरचे जिना करे अगरचे चोरी करे फिर भी जन्नत में जाएगा। आपने फरमाया व इन जना व इन सरक, अगरचे जिना करे अगरचे चोरी करे फिर भी जन्नत में जाएगा। फिर हजरत अबू ज़र गिफारी ने फरमाया व इन जना व इन सरक, या रसूल अगर जिना करे चोरी करे फिर भी? नबी ने फरमाया
وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, زنا کرے چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا. پھر ابو ذر غفاری نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, تیسری دفعہ تعجب, یا رسول اللہ زنا کرے چوری کرے پھر بھی, آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ, ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے, ابو ذر رسوا ہو جائے, پھر بھی وہ جنت میں جائے گا. یعنی ابو ذر تمہارے سوال سے لگ رہا ہے کہ تمہیں اس میں کا جنت میں جانا اچھا نہیں لگ رہا, نہ لگے پھر بھی جائے گا جنت میں. اب کوئی اسکالر اٹھ کے یہ حدیث کا ریفرنس دینا شروع کر دے, دیکھو حدیث میں آتا ہے زنا اور چوری کے بعد بھی آپ کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. اور میں بخاری مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں, ان مولویوں کے چکر میں جو کہتے ہیں چور کو ہاتھ کاٹو اور یوں کرو اور زانی کے کوڑے مارو, ان مولویوں کے چکر میں اسلام تو بڑا براڈ مائنڈڈ مذہب ہے. یہی ہو رہا ہے آج کل, کوئی ایک آیت لے کے پیش کر دیتا ہے, کوئی ایک حدیث پراپر وے میں, علم نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ یہ حدیث پیش کی جا رہی ہے ابو ذر کے سامنے, آپ نے پراپر وے میں دین کا علم حاصل کیا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو حضرت ابو ذر کی شخصیت کا پتہ ہوگا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ کے اتنے اعلیٰ معیار پہ چلے گئے تھے, اتنے اعلیٰ معیار پہ کہ حضرت عمر نے ابو ذر غفاری کو جلا وطن کر دیا تھا, مدینہ سے نکال دیا تھا کہ آپ کا تقویٰ یہاں افورڈ بولو نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ چلے گئے تھے. تو نبی نے ان کو ہلکا کرنے کے لیے, ہلکا کہ ابو ذر زنا اور چوری بری چیز ہے لیکن ایمان کو بھی تو ویلیو دو نا. ایک کافر اور مومن میں فرق کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھو آپ کے دو بیٹے ہیں, ایک بیٹا آپ کا فرما بردار ہے لیکن آپ کو ابا مانتا ہی نہیں ہے وہ, ایک بیٹا آپ کا بڑا نافرمان ہے لیکن آپ کو ابا مانتا ہے اور کہتا ہے میں غلط ہوں, ابا کی مانتا نہیں ہوں لیکن ابا میرے ابا ہیں. وہ بیٹا جو آپ کا فرما بردار ہے آپ کو اس سے بڑی محبت ہوگی, آپ کہو گے واہ یار کیا خاندانی بچہ اللہ نے دیا ہے, روزانہ کما کے لاتا بھی ہے, پانی بھی پلاتا ہے, جب کھانے کا بولو کھانا بھی لا کے دے دیتا ہے, اور یہ دوسرا کتنا نالائق ہے. ایک دن آپ نے اپنے فرما بردار بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں اور میرا دل چاہتا ہے میں زندگی میں ہی اپنی جائیداد تمہیں دے دوں, اتنے اچھے. اس نے کہا انکل آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, آپ میرے ابا بولو نا یار نہیں, آپ انکل ہیں, ایک اچھے انسان ہیں, یو آر ناٹ مائی فادر. آپ بولو گے بیٹا پھر تیرا فادر کون ہے؟ آپ کہا مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن آپ نہیں ہیں. اب آپ جائیداد دو گے اس کو؟ آپ ملازمت کی تنخواہ دے دو گے؟ آپ اپنا والے وارث بولو نہیں بناؤ. والے وارث اسی نالائق کو بناؤ گے جو ابا کی اطاعت تو نہیں کرتا لیکن ابا کو ابا مانتا ہے اور کہتا ہے ابا مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے, آپ نے بولا تھا گٹکا لے کے آؤ, میں اپنے گٹکا کھا کے آ گیا. آج کل ابا یہی چیزیں منگوا رہے ہوتے ہیں, میں اپنا گٹکا کھا کے آ گیا, آپ کے لیے لانا بھول گیا, میں معذرت چاہتا ہوں. ابا دو تھپڑ لگائے گا چھوڑ دے گا. ان باتوں سے وراثت سے محروم نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلم اور کافر میں فرق رکھا ہے, جو خدا کو مانتے ہیں, جو پیغمبروں کو مانتے ہیں, کچھ نہیں تو چلو جمعے کی نماز آ کے پڑھ لیتے ہیں, کچھ نہیں تو چلو رمضان کا ایک روزہ رکھ لیتے ہیں, یہ شو کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھے خدا مانتے ہیں, تیرے منکر نہیں ہیں. اور ایک کافر جو مانتا ہی نہیں تو کافر کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی قیامت کے دن. اللہ کہے گا تو میرا والے وارث نہیں بن سکتا, میری جنت کا وارث نہیں بن سکتا. میری جنت کے وارث وہ بنیں گے جو مجھے مانتے اور پہچانتے ہیں, بھلے ٹھکائی لگا کے وارث بنے. تو حدیث میں یہ تھوڑی ہے کہ زنا اور چوری کی سزا کھائے بغیر جنت میں چلا جائے گا. دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے جو زنا کرے گا چوری کرے گا چترول لگیں گے جہنم میں, اس کے زنا کی سزا ملے گی, اس کے بعد جنت میں جائے گا لیکن جائے گا. تو حضرت ابو ذر کا یہ کانسیپٹ بن گیا تھا کہ شاید اس کو جانا ہی نہیں چاہیے, اتنا برا آدمی ہے یہ. تو نبی نے ان کا کانسیپٹ کلیئر کیا کہ ابو ذر تجھے گناہوں سے بہت نفرت ہے, تیری غیرت کو سلام ہے, لیکن اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ گنہگار ہو کے بھی بالآخر بھیجوں گا کہاں؟ جنت میں. اگرچہ تجھے گناہوں سے نفرت ہے, تجھے زنا سے بھی نفرت ہے, چوری سے بھی نفرت ہے, تجھے نفرت ہے, لیکن اللہ کو اگر نفرت ہے تو اس کے ایمان سے محبت بھی تو ہے نا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تجھے تو نفرت ہے اور تیرا دل نہیں چاہ رہا کہ وہ جہنم میں جائیں, وہ جنت میں جائیں, لیکن ابو ذر تیرا دل نہیں بھی چاہے گا نا, بالآخر جائے گا وہ کہاں؟ کیونکہ اللہ اس کے ایمان کو بھی تو ویلیو دے رہا ہے نا. دوسری بات یہ کہ اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہوتا کہ زنا بھی حلال چوری بھی حلال تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد یہ جرائم کا ارتکاب کرتے نا, پھر نہیں کیا.
اس کا مطلب وہ حدیث کا مفہوم سمجھتے تھے کہ اس میں چوری کو حلال نہیں کیا جا رہا, کیونکہ اگر چوری کو حلال ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتے. تو میں صرف یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک حدیث کا ریفرنس کسی اسکالر نے دے دیا اور مولویوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ مولوی یہ حدیثیں چھپا کے رکھتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, یہ مولوی آپ کو نہیں بتاتے. تو ایسے لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. پراپر وے میں جو علم حاصل ہوتا ہے تو پھر آپ قرآن و سنت کو ایکسپلین کرنے کے قابل ہوتے ہیں. پراپر وے میں علم حاصل نہیں ہو رہا ہے تو پھینکتے رہو گے آپ بیٹھ کے یوٹیوب پہ, اللہ یہ کہ علماء کی نگرانی میں آپ کام کرو. لیکن نگرانی میں کام کرتے بھی ان کو ذلت محسوس ہوتی ہے. تو ایک اشکال کا جواب کہ پھر یہ مولویوں میں 2 نمبر بھی تو ہوتے ہیں بہت سارے, جو پراپر وے میں علم حاصل کیا ہوتا ہے انہوں نے, بہت سے ایسے ہیں. اور دیکھو ممبروں پہ کیا کر رہے ہیں, پھر وہ باقاعدہ مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں, ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں, اسماء الرجال کا علم ہوتا ہے, فقہ کا علم ہوتا ہے. اور یاد رکھو بہت سے مولوی تو فارغ ہی ہوتے ہیں, وہ مولوی ہوتے ہی نہیں ہیں, انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوتا مدرسوں میں. کیا سارے ڈاکٹر پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ بہت سے میڈیکل سائنس میں ایسے, میڈیکل کالج میں ایسے ہوتے ہیں پڑھتے پڑھتے نہیں ہیں, ڈگری مل جاتی ہے. تو بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں مدرسوں میں پڑھا نہیں ہے, ادھر سے نقل وقل مدرسوں میں نقل نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی کر لیتے ہیں. اور پاسنگ مارکس لینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا, تو لوگ ان کو بھی علماء کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. یہ لوگوں کی مسٹیک ہے, یہ علماء کی مسٹیک نہیں ہے. وقت کے علماء ان پہ اعتماد نہیں کر رہے ہوتے. دوسری گڑبڑ یہ کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر, ڈاکٹروں میں 1 نمبر بھی اور بولو نا 2 نمبر بھی. تو کیا 2 نمبر ڈاکٹر دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قصائیوں سے آپریشن کروائیں گے؟ دیکھو قصائی کا کام بھی کاٹ پیٹ کرنا ہے اور سرجن کا کام بھی کاٹ پیٹ. بعض سرجن ایسے ہوتے ہیں آنکھیں ضائع کر دیں. ہمارے ایک ریلیٹیو ہے, آنکھ کا آپریشن کیا, سرجن نے آنکھ ہی اڑا دی, غلط آپریشن کیا. 2 واقعات آئی اسپیشلسٹ کے میرے سامنے, بلکہ 3 واقعات. آئی اسپیشلسٹ نے اچھی بلی آنکھ کو ضائع کر دیا. 3 واقعات ہیں اس وقت. 3 بندے میرے, ایک تو سرجن تھے, وہ بھی ظاہر آئی اسپیشلسٹ ہی تھے, اور 2 سرجن نہیں تھے, غلط دوا ڈلوا دی آنکھ میں. آنکھ کیا ہو گئی؟ یہ تو شکر ہے دونوں آنکھوں میں نہیں ڈلوا دی, ایک آنکھ میں ڈلوائی, وہ آنکھ ہی ضائع ہو گئی. جیسے ہی ڈراپ ڈالے آنکھ کی بینائی چلی گئی. اب آپ یہ کہو کہ چونکہ ہمارے پاس 3 کیس ایسے آ چکے ہیں آئی اسپیشلسٹ کے کہ ان سے علاج کرانے سے آنکھ کی بینائی چلی گئی, لہذا اب آنکھ کا علاج یا آنکھ کا آپریشن کسی آئی اسپیشلسٹ سرجن کے بجائے قصائی سے کروانا چاہیے, جو صبح و شام گائے اور بھینسوں کی آنکھیں نکالتا ہے. مان لو گے یہ؟ او بھائی اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے یار. اگر وہ قصائی کہے کہ میں نے اتنا اسٹڈی کی ہے, میں نے اتنی آنکھوں پہ کتابیں پڑھی ہیں, آپ کہو گے بھائی پراپر وے میں جب تک آپ نے آنکھ کے بارے میں پڑھا نہیں ہے, اس کے لیے پہلے MBBS کرنا پڑے گا, جنرل نالج تمام پارٹس کی, کیونکہ آنکھ باقی باڈی سے بھی تو لنک کرتی ہے نا. یا خالی آنکھ ہی پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے تو, پہلی جماعت سے آنکھ ہی پڑھ رہا ہے کیا؟ ابے بھائی پہلی جماعت میں انگلش پڑھے گا, اردو پڑھے گا, اس کے بعد ترقی کرتے کرتے 10ویں تک پہنچے گا, اس کے بعد انٹر کرے گا, FSC میں تمام قسم کے سب ایک نالج سب ایک دوسرے سے لنک کر رہی ہوتی ہے. پھر MBBS کرے گا 4 سال, اس میں گردہ بھی پڑے گا, پھیپڑا بھی پڑے گا اور کلیجی بھی پڑے گا, اس کے بعد جا کے پھر ایک فیلڈ میں تجھے مہارت پیدا ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب ایک ڈاکٹر صاحب تھے, یہ لطیفہ ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. انہوں نے آپریشن کیا ایک بندے کا, کینچی اندر بھول گئے. یہ لطیفہ ہے, حقیقت نہیں ہے. کینچی کیا ہوا؟ اندر بھول. دوبارہ آپریشن کیا, کینچی نکالی, کچھ اور بھول گئے. 3-4 دفعہ ہوا نا تو مریض نے کہا زب لگا دو بھائی. صحیح ہے نا, کیا لگا دو؟ زب لگا دو. گائنی کے ڈاکٹروں کو دیکھ لو آپ, گائنی کی جو ڈاکٹر ہیں, جتنے بچے آپریشن سے ہو رہے ہیں, کیا یہ نیچرل ہے؟ کسی مخلوق کے بچے اس نے آپریشن سے نہیں ہوتے. یہ تو نیچرل پروسیس ہے نا ولادت. تو 100 میں 1000 میں کوئی ایک عورت کو آپریشن ہونا چاہیے, کیس بگڑ گیا. ہر دوسری عورت کا کیس بگڑ رہا ہے, اس کا مطلب قدرتی غلط کر رہی ہے. پھر جتنی مخلوقات ہیں, بلی ہے, گائے ہے, اور جتنے جانور ہیں, ساری زندگی بچے دیتی رہتی ہیں, ایک بھی آپریشن سے نہیں ہوتا. خواتین یہاں غصے کرتی ہیں کہ ہمیں گائے بلی سے ملا رہے ہو آپ. ہم گائے بلی سے نہیں ملا رہے آپ کو, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پریگنینسی کا ہونا اور بچے کی ولادت, یہ نیچرل پروسیس ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اس میں تو ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو.
یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے یہ. پھر بھی ہم کہتے ہیں احتیاطاً ڈاکٹر سے رابطہ رکھو, تاکہ کوئی کیس 100 میں 1 کیس بگڑ بھی جاتا ہے, خطرہ ہوتا ہے. یہ آج کل خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں, ایکسرسائز نہیں ہے, کام کاج نہیں ہے, لیکن رہے گا تو نیچرلی نا. تو 100 میں کوئی 1 آپریشن ہو سکتا ہے, 100 میں 70-75 آپریشن ہو رہے ہیں, 10-20 نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے, اور وہ بھی پہلا بچہ نارمل, اگلا وہ جس کی نارمل ہوئی اگلا وہ بھی آپریشن سے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گائنی کے ڈاکٹروں کی دھاندلی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں خوراکیں چینج ہو گئی, تو بلیاں کون سا دیسی مرغیاں کھا رہی ہیں؟ بلیاں بھی تو یہی مرغیاں کھا رہی ہیں, کیا خیال ہے؟ یہی کیمیکل والا پانی پی رہی ہیں, یہی دیسی مرغیاں کھا رہی ہیں, فارمی مرغیاں کھا رہی ہیں وہ. تو ایک نیچرل عمل تھا, اس کو کیا بنا دیا ہے. اور ابھی میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے, اپنی باتیں انسان شیئر نہیں کرتا, لیکن آپ میں کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے, جس گائنی کے ڈاکٹر سے علاج چل رہا تھا گھر والوں کا, اس نے کہا آپریشن ہے. این وقت میں بیرون ملک میں تھا, یورپ کے سفر پہ تھا. گھر والوں سے میں نے بولا فوراً ہاسپٹل چینج کرو. گھر والوں سے میں نے بولا فوراً سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاسپٹل چینج. فوراً ہاسپٹل چینج ہوا ہے, اور الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہوئی. وہ ڈاکٹر جاننے والی تھی, میں نے کہا بھائی یہ آپریشن بتایا, اس نے کہا کوئی میرے پاس پیشنٹ بھیج دیں. پیشنٹ کو دیکھا تو بھائی اس نے کوئی آپریشن نہیں, نارمل ڈیلیوری. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم تھے, ہمارے 16 بچے ہیں بھائی, ہمیں نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ قصائی بن چکے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہسپتال ایک ٹاسک دیتا ہے. 2 وجہ سے آپریشن ہوتے ہیں, 3 وجہ سے. ایک وجہ تو واقعی ویلڈ ہوتی ہے, واقعی بعض ماؤں کو موت کا خطرہ ہوتا ہے, میں اس کو مانتا ہوں. 100 میں 1 آدھ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈیلیوری کے درمیان موت کا خطرہ ہوتا ہے, تو وہ آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ 100 میں 1-2 ہوں تو سمجھ میں آتی ہے بات. زیادہ تر کیا ہو رہا ہے, ہسپتال نے ٹاسک دیا ہوتا ہے کہ جی بچہ جو ہے, ہسپتال نے ڈاکٹروں کو ٹاسک دیا ہوتا ہے اتنے پیسے ہم نے کمانے ہیں, وہ آپریشن کے بغیر کما نہیں سکتے. ہسپتال لاس میں جا رہا ہوتا ہے کہ اس دفعہ فیملی پلاننگ پر لوگوں نے زیادہ عمل کیا, بچے مارکیٹ میں کم آ رہے ہیں تو ہمارے پیسے کم بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سے بھی زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, کیونکہ نیچرل اور نارمل ڈیلیوری وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر کی مرضی سے بولو نہیں ہوتی. اس میں ایک ایگزیکٹ ڈیٹ دینا ممکن نہیں ہوتا ڈاکٹر کے لیے کہ جی اس تاریخ کو بچہ ہوگا. خواتین کو درد اٹھتے ہیں, پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. مہینہ بھی لگ جاتا ہے, 15 دن بھی لگ جاتے ہیں, 1.5 مہینہ بھی لگ سکتا ہے. ایک قدرت کا نظام ہے بھائی. اللہ نے ماں کو تکلیف میں ڈالا ہے تاکہ بچے پر اس کا حق ثابت ہو. تبھی تو قرآن کہتا ہے ماں کے 3 گنا حق زیادہ ہے بچے پر, اس نے 3 زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں, یہ اس کی تکلیف کا حصہ ہے. اب کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحبہ ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہیں اگلے ہفتے ہو کہ 2 ہفتے بعد مارکیٹ میں بچہ آئے, 1.5 ہفتے بعد آئے, تو میں انگیج رہوں گی. اس کے مجھے کوئی الگ سے پیسے نہ ثواب مل رہا ہے, نہ ثواب تو مل رہا ہوتا ہے لیکن ثواب پہ کون یقین کرتا ہے, پیسے تو مل نہیں رہے. لاؤ بھائی چاپڑ لے کر آؤ, کینچی لے کر آؤ, چھری لے کر آؤ. ٹھیک ہے نا, نہیں آئی بات میرا خیال ہے. چاپڑ چھری, وہ چاپڑ چھری وہ ذرا تمیز والا چاپڑ ہوتا وہ چاپڑ ہی ہے. اور کتنا خطرناک پروسیس ہے یار یہ آپریشن کا. ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگ رہے ہیں, اندر سے پتہ نہیں کیا کیا نکالا جا رہا ہے. اس کے بعد جو خواتین کی فزیکل فٹنس کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے, میاؤں کو آج کل ویسے ہی بیویاں اچھی نہیں لگ رہی ہیں, وہ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد اور زیادہ بری لگنے لگتی ہیں. وہ پھر اس کو اپنی فزیکل فٹنس پہ لانے کے لیے اتنی ڈائٹنگ, اتنی جاگنگ, اتنی ایکسرسائز وہ کون کرتا ہے آج کل؟ آپ یورپ امریکہ کی تقلید کرتے ہو, وہاں تو ایسے آپریشن سے نہیں ہوتے. ہم نے تو تحقیق کی ہے, وہاں تو اگر پیشنٹ خود کہہ رہی ہو نا عورت کے آپریشن کرو, ڈاکٹر کو پابندی ہے, وہ کرے گا, کیس ہوگا اس کے خلاف. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اچھا خیر, لیکن اتنے برے ہونے کے بعد بھی آپ کی وائف جب پریگننٹ ہوگی لے کے ڈاکٹر ہی کے پاس جاؤ گے, آپ کسی مولانا کے پاس نہیں لے کے آؤ گے کہ چونکہ یہ ساری ڈاکٹروں کو غلط کہتے ہیں لہذا اب ہم نے علاج اپنی بیگم کا مفتی صاحب سے کروانا ہے, کیونکہ سارے ڈاکٹر غلط ہو گئے, یہ سب اپنا منجن بیچ رہے ہیں, مفتی صاحب علاج کریں گے. مفتی صاحب کہیں گے بھائی میں ڈاکٹروں کو اگر غلط کہہ رہا ہوں تو صحیح ڈاکٹروں کو تلاش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, مجھے کیا پتا.
نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو جانا ڈاکٹر ہی کے پاس ہے. اگر گائنی کی کوئی ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گائنی کی ڈاکٹر 2 نمبر ہو گئی ہیں تو اب آپ ان سے آپریشن کروانے کے بجائے قصائی سے آپریشن کروانا شروع کر دو. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ کہ وہ پڑھا لکھا قصائی ہے, اس نے اسٹڈی کی ہے, میڈیکل سائنس کی کتابوں کی کیا کی ہے, اس نے اسٹڈی کی, اس نے یوٹیوب پہ کلپ دیکھے ہیں بچہ کیسے بنتا ہے, ماں کے پیٹ میں کیسے گردش کرتا ہے, گھومتا ہے اور مارکیٹ میں کیسے آتا ہے. وہ یہ سب پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے, ریفرنسز کے ساتھ بات کر رہا ہے. اور بھائی پراپر وے میں جب تک علم حاصل نہیں ہوگا اس کو نہ الٹرا ساؤنڈ کی اجازت ہے, نہ ایکس رے کی اجازت ہے, اور نہ آپریشن کی اجازت ہے, نہ کوئی میڈیسن ریکمینڈ کرنے کی اجازت. میں جب یہ صحت کی باتیں کرتا ہوں لوگوں کی کال آتی ہے, مفتی صاحب مجھے یہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے, آپ کوئی میڈیسن بتائیں. میں کہتا ہوں بھائی میں صحت کے جنرل اصول بیان کر دیتا ہوں, وہ بھی ڈاکٹروں سے سنے ہوئے ہیں. کوئی شخص بیمار ہوگا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرائے بھائی, وہ میں تھوڑی بتاؤں گا اس کو. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے, ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے. اتنی آزادی اس ملک میں ہے نا کہ سب, اور یہ بات خوب یاد رکھو, جس کو سب کچھ پتا ہے نا اس کا مطلب اس کو کچھ بھی نہیں پتا. ہر آدمی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. اگر اس کو سب پتا ہے اس کا مطلب اپنی فیلڈ میں تو کچھ بھی نہیں پتا اس کو, کیونکہ اس نے پھر علم حاصل کیا, اپنی فیلڈ کا علم کب حاصل کیا ہے؟ ساری زندگی تو یہ کرتا رہا ہے بیٹھ کے. تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو اس لیے دین کا علم مسائل پراپر علماء سے پوچھنے پڑیں گے. اور یہ جب اشکال ہو کہ مولویوں میں اتنے 2 نمبر ہیں, وہ پکڑا گیا, وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, وہ کرپشن میں پکڑا گیا, وہ غلط مسائل بتاتا ہوا پکڑا گیا, تو بھائی پکڑے تو ڈاکٹر بھی جا رہے ہیں, پکڑے تو سیاستدان بھی جا رہے ہیں, فوج میں بھی بہت سے لوگ پکڑے جاتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ چونکہ فوج میں فلاں فلاں کرپٹ ہے لہذا فوج ہی اڑا دو پوری. اب بارڈر کی حفاظت جو ہے وہ چوکیدار کریں گے, جو ہمارا گھر کا گلی کے گارڈ ہیں وہ بارڈر کی کیا کریں گے؟ ابے بھائی جیسا مرضی ہے بارڈر, اسی وہ ٹریننگ یافتہ لوگ ہیں, اور جیسے بھی ہیں کرپٹ ہوں, نیک ہوں, 1 نمبر ہوں, 2 نمبر ہوں, جو جس کا کام اسی کو ساجھے. بچپن میں یہ سنتے تھے بھائی جس کا کام اسی کو ساجھے. وہ اصل میں یہ اس کے پیچھے ایک مثال ہے. ایک بندر نے بڑھئی کو دیکھا, بندر نے, یہ کہتے ہیں نا جس کی جو فیلڈ نہیں ہے جب وہ اس میں گھستا ہے تو یہ ہوتا ہے. ایک بندر نے بڑھئی کو دیکھا, کارپینٹر کو, کہ وہ لکڑی چیر رہا ہے نا, کلہاڑے سے درخت کی لکڑی کے 2 حصے کرتا ہے اور پھر بیچ میں پتھر گھساتا ہے, پھر یوں ایسے ہوتا ہے نا چرتے چرتے پوری چر جاتی ہے. بندروں کی عادت ہوتی ہے کام آتا نہیں ہے لیکن نقل اتارنی ہے. بندر نے کیا کیا, بندر نے کلہاڑا لے کے نا, جب بڑھئی اپنے کسی کام سے گیا تو بندر کو عادت ہوتی ہے, او بھائی تو کارپینٹر نہیں ہے, تو چھوڑ دیتے ہیں یہ کام. بولو نہیں. وہ سرینا مارکیٹ ہے نا موبائل کی, یہاں میں کھڑا ہوا تھا تو ایک آدمی ملازمت پہ کسی نے رکھا ہوا, اور ایک شخص کو رکھا ہوا وہ موبائل کی ریپیئرنگ کے لیے, ایک کو رکھا ہوا موبائل بیچنے کے لیے, اور ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوگا موبائل کا, اس کو موبائل کی ریپیئرنگ کے لیے رکھا ہوا. اب کیا ہوا ہے کہ ایک کسٹمر آیا, تو کسٹمر نے کیا کیا کہ اپنا موبائل دیا کہ میرا موبائل خراب ہے, کائنڈلی آپ اس کو ٹھیک کر دیں. تو جو انجینئر تھا وہ ٹھیک کرنے لگا, تو جس کو رکھا ہوا تھا نا جھاڑ پھونک کے لیے, اور کوئی کسٹمر آئے تو ڈبہ اٹھا کے دکھاؤ, وہ اس کے کام میں گھس رہا ہے, وہ اس کے کام میں گھس رہا ہے کہ یوں نہیں یوں کر لے, اور دیکھ بھی رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے. تو میں نے دیکھا وہ جو دکان کا اونر تھا نا اس کو آیا غصہ, بولا تیرا جو کام ہے تو وہ کرنا. اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ ابے تو اپنے کام کو فوکس کرنا, کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں موبائل مانگ رہے ہیں, تو ادھر گھس رہا ہے, یا تو بھی پڑھ لے پھر ہم تجھے بھی یہاں بٹھا دیں گے. تو مجھے اس کا اسٹائل پہ بڑی ہنسی آ رہی تھی نا, جو دکان کے مالک کو غصہ آ رہا تھا, اس کو غصہ اس لیے آ رہا تھا, اس کو پتا تھا اس سے میرے بزنس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. جس کا جو کام ہے اگر آپ وہ دوسرا کرنے لگے نا تو سارا نظام تباہ ہوتا ہے, دکانیں تباہ ہو جاتی ہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ, جو عالم نہیں ہے وہ علماء کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے, جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹروں کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے, جو حکیم نہیں ہے وہ حکیموں کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے. بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے یار الٹا بات الٹی. مہتاب رائے ایک شاعر گزرے, انہوں نے کہا کہ مہتاب رائے میں نا یار کا لفظ الٹو تو رائے بنتا ہے, بات کا لفظ الٹو تو تاب بنتا ہے, اور ہم کو الٹو تو مہ بنتا ہے. یعنی ہم بھی میرے نام میں الٹ گیا, بات بھی الٹ گئی, اور یار بھی الٹ گیا, تو سب کچھ الٹ گیا, تو مہتاب رائے بن گیا. تو اس نے کہا ہمارا کام بنے گا کیسے, ہمارے یہاں سب چیزیں کیا ہیں, الٹی ہوئی.
کل ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے مفتی صاحب جو کام کروں الٹا ہو جاتا ہے. میں نے کہا کام ہی الٹا کیا کرو تاکہ سیدھا ہو جایا کرے. وہ ایک دم وہ ہنس کے چلا گیا نا. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب جو کام کرتا ہوں کام کیا ہوتا ہے الٹا. تو میں نے کہا پھر کیا ہی الٹا کرو, کیونکہ جو کام کر رہے ہو جب الٹا ہو رہا ہے تو الٹا کرو گے تو کیا ہو جائے گا, الٹا ہو کے سیدھا ہو جائے گا. تو اس کو ہنسی آئی اور میری جان چھوٹی. اب میں اس کو کیا بیٹھ کے سمجھاتا ہے, یار ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, آپ کام ہی غلط کر رہے ہو. اچھا خیر, تو کیا کہہ رہا تھا میں, جلدی سے بات, جلدی سے, ٹائم 2 منٹ رہ گئے. ہاں, بندر والی مثال دے رہا تھا. تو بندر نے کیا کیا, وہ دیکھا نا کہ وہ ہمارے حضرت یہ لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ جس کی جو فیلڈ ہے نا اس کو اسی میں رہنے دو. تو حضرت یہ لطیفہ سناتے تھے. تو اس نے کیا کیا, کلہاڑے سے نا, جب وہ کارپینٹر کام سے گیا ہے تو وہ یوں کر کے چر گیا نا, چر گیا. اچھا, اب اس کے جو ایٹمی اثاثے ہیں بندر کے وہ بیچ میں. بندر کو یہ نہیں پتا تھا کہ کارپینٹر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. کارپینٹر کے ساتھ ایسا, اس کے ایٹمی اثاثے محفوظ ٹھکانوں پر ہوتے ہیں. لیکن بندر کے جو ایٹمی اثاثے تھے وہ بیچ میں لٹکنے لگے اس کے بیچ میں. اب جب بندر نے کلہاڑی ہٹائی ہے نا تو ایٹمی اثاثے تباہ ہو گئے اس کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہوتا ہے کسی جس کا کام نہیں ہے نا اس کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کا, حالانکہ وہ پورا اس کو کاپی کر رہا ہے کہ جی دیکھو وہ ایسے کلاڑے سے یوں مارتا ہے, پھر کلاڑا نکالتا ہے, پھر دوبارہ مارتا ہے, پھر کلاڑا. اس کو نہیں پتا بھائی تیری جو باڈی ہے اور جو ایک اسٹرکچر ہے اس میں اور انسان کے اسٹرکچر میں کیا ہے, فرق ہے. تو یہ حال ہے یہ مثال ہے آج کل کی کہ جس کمبخت کو پاکستان میں کچھ نہیں ملتا نا وہ اس کام میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیتا ہے جس میں اس کو نالج زیرو ہے, اور پھینکنا شروع کر دے. اور لوگ فالو کر رہے ہیں, لوگ پڑھے لکھے کو کم فالو کرتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جائیں, جتنے پڑھے لکھے لوگ آپ کو نظر آئیں گے نا ان کی اسپیچ میں بہت مدلل بات ہوتی ہے, ان کے کلپ کم وائرل ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں گے جو بیٹھ کے پھینکے جا رہے ہیں, ہنسی پھیل رہی ہے, مبالغہ آ رہی ہیں جب تک نہ ہو.